अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब ने और मैंने पूरे पाकिस्तान का विज़िट किया है, ऑलमोस्ट फ्रॉम कराची टू पेशावर, और बहुत सारे चेहरे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो हमारे साथ इस सफ़र में शरीक रहे हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में हमने स्टूडेंट्स के साथ बात की, फैकल्टी के साथ बात की, और जो मॉडल अभी चौधरी साहब ने आपके सामने रखा, लीडरशिप का मॉडल, यकीनन उसवा हसना से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा उसमें चंद लफ्ज़ों का इजाफ़ा करके अपनी आज की बात, जो गवर्नेंस की बात है, वो शुरू करना चाहूँगा। अगर आप अपना पोटेंशियल, अपने स्टूडेंट्स का पोटेंशियल, अपने टीचर्स का पोटेंशियल और अपना ज़ाती, जैसे मैंने कहा, पोटेंशियल अगर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमें दुनिया भी सिखाती है और दीन भी यही सिखाता है, और अल्लाह ने भी यही हमें बताया कि वो जवाबदेही का एक एहसास है। आपके पास टीचर्स हैं, आपने जॉब्स की हैं, सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ हम देखते हैं वो ACR कैसी लिखी जा रही है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसी हो रही है। हमें अल्लाह की किताब भी बताती है और अल्लाह के नबी भी ये बताते हैं कि आखिरत का भी एक दिन है। जो कुछ आप दुनिया में कर रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जवाबदेही का एहसास हमारे दामन के साथ रहे तो हम अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमानदारी से अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में जो चौधरी साहब ने फरमाया, इसको अगर आगे लेके चलना है, उसवा हसना में भी अमल करना है, तो वो भी जवाबदेही के एहसास के साथ ही पॉसिबल है। और आज जो आपके साथ हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नेंस की बात करना चाह रहे हैं आपके सामने, वो भी इसी पे बेस करती है कि हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ पे हमारी लीडरशिप हमारे अवाम को जवाबदेह हो। वो ये समझे कि उसकी सर्वाइवल अगर किसी जमहूरी मुआशरे में है तो वो अवाम की जवाबदेही के एहसास के साथ ही है। और हमारी जो आज की गवर्नेंस है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 लॉब साइडेड सूबे बना के उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान में गवर्नेंस करें, और लोगों की जो खिदमत जो अब सूबाई हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले रखी है, जो आम तौर पे दुनिया में लोकल गवर्नमेंट के काम होते हैं, उसकी बजाय वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करने की कोशिश कर रही हैं, और उसके कुछ नतीजे निकल रहे हैं। उसके नतीजे बदकिस्मती से पॉजिटिव नहीं निकल रहे, नेगेटिव निकल रहे हैं। आज हम लिटरेसी में देख लें, हेल्थ में देख लें, दुनिया के किसी भी जो इंडेक्सेस चौधरी साहब ने भी जिक्र किया, उसमें आप देख लें, हम दुनिया में बॉटम 10% के ऊपर हैं। और ये किया धरा हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का है, जिसमें ना तो हम वो लीडरशिप डेवलप कर सके जो इस काबिल होती कि जो कौम को लेके आगे चलती, और वो लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से वजूद में आती है। रिच ऑफ द रिच जहाँ पे भी लीडर बने हैं दुनिया में, इसकी कुछ मिसालें हैं, लेकिन सब जगह पे नतीजे कोई अच्छे नहीं निकले। कौमों को आगे लेके जो लीडरशिप बढ़ी है वो पढ़ी लिखी यूथ है, जिससे लीडरशिप अगर निकले तो वो कौम को आगे की तरफ पॉजिटिवली लीड कर सकती है। और ये फोरम मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोरम है। यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो इस पढ़ी लिखी यूथ को गाइड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने का सबक दे रहे हैं, वो आप लोग हैं। और अगर ये यूथ आपके पास है जो इस कौम का 1% है, इस कौम की यूथ का 1% है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, और वो आज आपके हाथों में है।
آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، آپ نے ان کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھانا ہے۔ اور اسی لیے اس فورم پہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے جو اپنے تھنک ٹینک بنائے اور اس میں بات کی، اور یہ بہت لمبی بات، کوئی 12 سال سے یہ بات چل رہی ہے اور جگہ جگہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ایک آپ ہی کا فورم تھا جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی چوہدری صاحب کے گھر پہ، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور ہم یوتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہم میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بڑی خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جس فورم پہ بھی ہم ابھی تک گئے ہیں وہاں سے ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سے بات ہو، آپ اس میں مختصر بات کروں گا، اس کے بعد اس میں ہم کویسچن آنسر کریں گے، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو پھر ہر یونیورسٹی کے اندر آپ اس کے فورم تشکیل دیں جہاں گورننس پہ بات ہو۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ تو کہیں اور چل رہی ہے اور ہم کہیں اور چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ وہ چیز ہے اور لیڈر وہ چیز ہے جس کے ہاتھ میں ہم صرف اپنا نہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بھی تھما دیتے ہیں۔ اور وہ فورم ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کے فیصلے کرتا ہے یا خدا نخواستہ تنزلی کی وجہ بنتا ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 80 سال کی جو ہماری کارکردگی ہے، اگر ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں حکومت کو لوگوں کے قریب لانا چاہیے، ہمیں حکومت کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اتنے سائز کے ہوں کہ ان کی کارکردگی کو لوکل سطح کے اوپر لوگ دیکھ بھی سکیں، جج بھی کر سکیں اور گائیڈ بھی کر سکیں۔ وہ ان 4 صوبوں میں ہمیں ممکن نظر نہیں آیا، تو ہم نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنا دیں۔ کچھ ہمارے دوست کہیں گے، سوال میں بھی آئے گا، ہمیشہ ہر جگہ پہ آتا ہے کہ بجائے صوبے بنانے کے ہم کیوں نہ لوکل گورنمنٹ کو بہت مضبوط بنا دیں۔ تو ہم 80 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنا دیں، انفارچونیٹلی بنا نہیں سکے، کیونکہ صوبے کے اندر جو بھی بیٹھتا ہے وہ سب سے پہلے، جو بھی آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کو ختم کرتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ اگر کبھی بنی ہے تو وہ ماشاء اللہ میں ہی بنی ہے، اور جمہوریت جب بحال ہوئی ہے سب سے پہلے جو قتل ہوا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوا۔ اس کے اوپر ہم نے بہت سوچ بچار کیا، دیکھا کیسے لوکل گورنمنٹس بنی، کیسے ٹوٹی، اور آخر میں اسی بات پہ ہم متفق ہوئے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، آج تک ممکن نہیں ہوا، پچھلے 80 سال میں، اب بھی شاید مشکل ہوگا۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جہاں 4 پروونسز ہیں وہاں 33 پروونسز آئیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک مڈل کلاس سے پڑھی لکھی لیڈرشپ میسر آنے کا امکان بڑھ جائے گا، کیونکہ کسی کے 33 بھائی بھی نہیں ہوں گے اور بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہوں گے، تو پر فورس نئی لیڈرشپ ابھرے گی۔ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح باقی دنیا میں مڈل کلاس سے ابھرنے والی لیڈرشپ نے اپنے ملکوں کے حالات بدلے ہیں، ویسے شاید ہم بھی اس منزل تک پہنچ سکیں۔ پاکستان کے اوپر ورلڈ بینک نے ایک پالیسی نوٹ لکھا 2019 میں،
اس میں اس کا نام انہوں نے رکھا پاکستان ایٹ 100 گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنز۔ اس اسٹڈی میں جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں وہ بتائی گئی، اور ان میں سب سے پہلی جو رکاوٹ انہوں نے بتائی وہ ریجنل انیکوالٹیز ہے۔ ہم نے ایک جیسی ترقی اس ملک کو نہیں دی۔ پچھلے 80 سال میں ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں، ایک جہاں آج ہم سب بیٹھے ہیں، اور 4 پروونشل کیپٹلز۔ اور ان شہروں سے کبھی آپ باہر نکلیں تو صوبے کسی کچی آبادی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد ہمارا 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہاں پہ کوئی بہت اچھے کالجز ہوں، بہت اچھی یونیورسٹیز ہوں، ہیلتھ کی سہولت ہو، ہر چیز کے لیے وہ لاہور کی طرف دیکھتے ہیں۔ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان۔ اسی طرح باقی یہ کسی پنجاب کی، سندھ بلوچستان سرحد کی بات نہیں ہو رہی، یہ سب صوبے مور اور لیس ایک جیسے ہیں۔ ایک شہر بنایا اپنے لیول کا، پنجاب نے لاہور بنا دیا، بلوچستان نے بھی کوئٹہ کے باہر جو بھی کچھ فیسلٹی ان کی ہے وہ کوئٹہ میں، اور کوئٹہ سے باہر کچھ نہیں۔ تو ریجنل انیکوالٹیز انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، کیونکہ بڑے شہر جن کو ہم بڑے فخر سے ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے اوپر مائیگریشن کا بوجھ اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ ہر سال اگر لاہور کی میں آپ کو، میرے پاس جو فگرز ہیں میں بتاؤں تو ہر سال لاہور میں آپ کی کچی آبادیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پورے پنجاب سے کسی نے جاب لینی ہے تو لاہور کاروبار کرنا ہے، لاہور علاج کرانا ہے، لاہور پڑھنا ہے، لاہور۔ اسی طرح ویک انسٹیٹیوشنز، یہ دوسری بڑی وجہ ورلڈ بینک نے بتائی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا، تو آپ ذرا غور سے سن لیں گے۔ انسٹیٹیوشنز کیوں ویک ہوتے ہیں؟ کیونکہ افراد بہت طاقتور ہو جاتے ہیں، اور افراد کے طاقتور ہونے سے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں، اور جب ویک ہوتے ہیں تو پھر جو پرفارمنس ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ پہ انہوں نے بات کی ہے، جو میں نے بھی آپ سے ابھی بات کی کہ لوکل گورنمنٹ ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اگر ہم کمپیئر کریں دنیا میں 10 بڑے ملکوں کی، اگر ہم بات کریں جو انڈیا اور چائنا نمبر 1 اور نمبر 2 ہوں گے، چائنا کے 31 پروونسز ہیں، انڈیا نے سٹارٹ کیا 9 اسٹیٹس سے، آج ان کی 39 اسٹیٹس ہیں۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، آپ جانتے ہیں 50 اسٹیٹس ان کی ہیں۔ انڈونیزیا 275 ملین کی پاپولیشن ہے، ہم سے تھوڑی زیادہ، 34 پروونسز ہیں۔ ہم ایک واحد ملک ہیں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ از 52% آف پاکستان۔ ایسا دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ملا کے بھی باقی 3 سے بڑا ہو۔ یہ کارنامہ صرف ہم نے کیا ہوا ہے۔ اور ایک ہمارے پاس بلوچستان ہے جو رقبے میں تقریباً ہاف آف پاکستان ہے۔ تو کوئی کسی کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ گورنیبل نہیں ہے، اور کسی کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پورے پاکستان سے گالی کھا رہا ہے، کیونکہ 52% پاپولیشن کے ساتھ وہ وسائل بھی 52% کے آپ کے NFC کے مطابق مانگتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں ترقی کم ہے اس کا ذمہ دار پنجاب ہے۔ تو ہمیں یہاں سے ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، اور جو تھیوریز دنیا میں ہیں، آپ ان انیکوالٹیز کو اور ان احساسات کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہوں۔ ابھی پنجاب میں
کتنی تقسیم آپ کو ملتی ہے. سینٹرل پنجاب ہے, سرائکی ہے, کو دیکھیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اسی طرح کراچی اور ریسٹ آف دا سندھ آپ دیکھ لیں, ان کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کے پی میں آئیں تو ہم نے فاٹا کو اس میں شامل کیا, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. تو یہ جو گلے شکوے ہیں یہ بھی دور ہوتے ہیں اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہوں. چھٹے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہے نائجیریا, جو ہم 5ویں بڑے ملک ہیں, نائجیریا 6واں بڑا ملک ہے. ان کے 27 پروونسز ہیں. برازیل 230 ملین کی پاپولیشن ہے, ہم سے تھوڑا چھوٹا ہے, بٹ دے ہیو 36 پروونسز. بنگلہ دیش کی یونیٹری اسٹیٹ ہے لیکن ان کے ڈسٹرکٹس آر کوائٹ پاورفل. رشیا جو ہم سے بلوچستان کنٹرول نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اگر اس کی ایک بڑی مثال دنیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ رشیا ہے. ان کا رقبہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا شاید ممکن نہ ہوتا اگر وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو اس طرح سے ڈیزائن نہ کرتے. 46 پروونسز ہیں رشیا میں, 22 ریپبلکس ہیں اور 9 ٹیریٹریز ہیں, اور پاپولیشن 142 ملین. کیونکہ رقبہ زیادہ ہے تو انہوں نے اتنے زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ اپنے بنا دیے. میکسیکو 130, اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو پروونسز ہیں ان کی تعداد بھی 31 ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی آبادی کو جب ہم دیکھتے ہیں, 1951 میں ہمارا پہلا سینسس ہوا جس میں پاکستان کی آبادی, ویسٹ پاکستان جو پاکستان ہے, اس کی آبادی 33 ملین تھی, 3.25 کروڑ, جو اب کراچی کے لوگ کہتے ہیں صرف کراچی کی آبادی. پنجاب 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا, یہ پنجاب جو آج ہمارا پنجاب ہے. سندھ میں صرف 60 لاکھ لوگ رہتے تھے, 6 ملین کی پاپولیشن سندھ کی تھی. کے پی کے 5.8 ملین, بلوچستان 1.1 ملین, 356 اسکوائر کلومیٹر, 1.1 ملین لوگ. آج پنجاب پاکستان تو ہم جانتے ہیں تقریباً 24-25 کروڑ, ہم ہو گئے فرام 3 کروڑ ٹو 25 کروڑ, اور ہم چاہتے ہیں ہمارا ایڈمنسٹریٹو یونٹ وہی رہے جو ہمارا 70 سال پہلے تھا. پنجاب جو 2 کروڑ سے شروع ہوا 13 کروڑ تک پہنچ گیا. اسی طرح سندھ جو 6 ملین سے شروع ہوا 55.69 ملین ہماری آج کی سینسس کے مطابق. اسی طرح کے پی 5.8 سے 40.85 ملین, بلوچستان 1.1 ملین سے 14.8 ملین. اور ہماری خواہش ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اسی طرح سے چلتے رہیں. آج دنیا میں صرف 12 ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں, اور ان میں چائنا, انڈیا, یو ایس اے, کینیڈا, یہ ہم سے بڑے ہیں. باقی عام ملکوں سے تو ہم بہت زیادہ بڑے ہیں. صرف دنیا میں 31 ملک سندھ سے زیادہ بڑے ہیں. ہم اپنے صوبے جو ہیں وہ ملکوں سے بھی بڑے بڑے بنا کے بیٹھے ہیں. 41 کنٹریز ہیں دنیا میں جو کے پی سے بڑی ہیں, اور 172 کنٹریز جو اپنے رقبے میں دے آر اسمالر دین بلوچستان. جو میں نے آپ کے سامنے بات کی جو ہم تجویز کرتے ہیں اس میں پنجاب میں 10 ڈویژنز ہیں, تو 10 صوبے ہم چاہتے نہیں ہیں, مطلب پروپوز کرتے ہیں کہ بنائے جائیں. سندھ میں 7 ڈویژنز ہیں تو 7 صوبے بن سکتے ہیں. کے پی میں 7 ڈویژنز ہیں اینڈ وی پروپوز 7 پروونسز. بلوچستان میں
دے ہیو 6 ڈویژنز اور ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ ان کے 6 صوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ پھر ایک بات ضرور ہوتی ہے جہاں بھی ہم گئے ہیں کہ اگر ہم صوبے زیادہ بنائیں گے تو آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس اتنا بڑھ جائے گا کہ شاید آپ کے لیے پھر ڈیولپمنٹ بجٹ بچے گا ہی نہیں، شاید ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس پہ کام کیا ہے، ڈیٹیل بھی آپ کو میں اگر کسی کا انٹرسٹ ہوگا تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایکچولی جب ہم پروونس کو چھوٹا کرتے ہیں تو ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ایکچولی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم پہلے سوچتے ہیں تو ہم اپنے سی ایم کو سامنے رکھ کے، وہ پنجاب کا ہو یا سندھ کی یا کے پی کا، اس کو سامنے رکھ کے چھوٹے صوبوں کے چیف منسٹر کو امیجن کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہر چیز اپنے سائز کے مطابق چھوٹی ہوگی۔ اور اگر میں اس کو بالکل بیسک میں آپ سے بات سمجھاؤں تو اگر ہم پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جتنے پروونسز کی ہے اس کو پر کیپٹا پہ تقسیم کر دیں تو جتنی آبادی ایک پروونس میں ہوگی اتنے ہی اس کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہونے چاہیے۔ لیکن یہ ہم آپ کو اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ جو ڈپارٹمنٹ ہیں، جو بیسک ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہونے چاہیے کسی پروونس میں، وہ ٹوٹل 16 ہیں۔ اگر 16 ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ پورے صوبے کی گورننس کو چلا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس 40 سے بھی زیادہ ہیں، بعض پروونسز میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو بعد میں آپ کے ساتھ اگر کوشچن آنسر ہوں گے تو اس میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں گا۔ آج کی میری جو بات میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور وی ویلکم اینی کائنڈ آف کوشچن یو پٹ، اس پہ پھر کوشش کریں گے کہ اگر ڈیٹیل میں بات ہو سکے۔